बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। 20 मई 2026 बुध का दिन है। ईरान के सख्त मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान ने हाथ उठा लिए थे। एक बार फिर ईरान की तरफ से इंडिकेटर मिला है, पाकिस्तान को इशारे दिए गए हैं। 48 घंटों में पाकिस्तान की वज़ीर दाखिला का अचानक हंगामी एक बार फिर तेहरान का दौरा है। उम्मीद है इससे अच्छी ख़बरें सामने आएंगी। साथ ही अमरीकी सदर बार बार कशीदगी को बढ़ाने की खबरें दे रहे हैं। जवाब में ईरान भी अपना सख्त मौक़िफ़ दिखा रहा है। 48 घंटे इंतहाई अहम है। अरब ममालिक ने वाज़ेह कर दिया है कि सदर ट्रंप ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया। जो 1 घंटा पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि 1 घंटा बच गया था जो मैं कार्रवाई करने जा रहा था, मुझे अरब ममालिक की तरफ से 3 अरब ममालिक की तरफ से उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे रोक के रखा था। अब यह क्लियर हो गया है कि अरब ममालिक ने ऐसी कोई कॉल अमरीकी सदर को नहीं की। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। चीन और रूस आहिस्ता आहिस्ता फिर मैदान में दिखाई देते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन कुरम में कशीदगी बढ़ी है, इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है उनसे गुजारिश है कि यार आप वीडियो देख लेते हो, मेहरबानी करके एक लाइक दे दिया करो और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। हम रोज़ाना के हिसाब से आप देखते हैं दोस्त कि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं और उस पर बात करते हैं। जो आपके सवालात होते हैं उस हवाले से बात करते हैं। आपके मशवरे जो है वो हमारे लिए इंतहाई कीमती होते हैं। नाज़रीन मशरिक़ी वस्ता के हालात अगर आप देखें, ईरान समझ गया है कि पूरी दुनिया की मजबूरी तेल की है, ज़्यादातर गैस और तेल। और ये जो रास्ता है इस मजबूरी को ईरान ने अपना लिया। एक स्ट्रेटेजिक कार्ड वो इस्तेमाल कर रहा है, उसमें बदल दिया उसने। अब उसको कोई बड़ी बहरिया रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उसको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये काम चंद हज़ार की चीप ड्रोन से बआसानी कर सकता है और अरबों डॉलर की जो सप्लाई चेन है उसको काबू करने की सलाहियत रखते हैं। और पूरी दुनिया को चौक करने का ये पावर सुपर पावर के पास होती है, जो अमेरिका है फ़िलहाल। अब उसी तरह का व्यवहार जो है वो ईरान कर रहा है। ईरान कम बजट में सुपर पावर की तरह अपना रोब जो है वो दुनिया पे जमा रहा है, जो हैरान कुन है और हद दर्जे कामयाब भी दिखाई देता है। ईरान की इस कामयाब हिकमत अमली के बायस वो इस जंग में जीत की तरफ गामज़न है। और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक यही समझते हैं कि ये जंग ईरान जीत रहा है, क्योंकि इससे पहले अब नए हुर्मुज़ खुला हुआ था और दुनिया को मुश्किलात नहीं आ रही थी। आगे जो अमेरिका दुनिया की नज़रों में हिमाकत करने जा रहा है, एक बड़ी गलती होगी अगर दोबारा से कोई वो बड़ी कार्रवाई डालता है जिसके वो इशारे दे रहे हैं। ट्रंप ने ओपनली कहा है और अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे और प्रेस ब्रीफिंग में कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर ने उनसे रब्ता किया था। 1 घंटा हमारे सब कुछ हमारे फाइटर जेट वगैरह रेडी थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने जो है दोबारा कार्रवाई जो है उनके कहने पे रोक दी, कैंसिल कर दी। अब जब आगे मालूमात राइटर ने की है, दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारे जो है वो फिर रब्ता करते हैं ऐसे ममालिक के साथ। वहाँ पे ट्रंप पूरी दुनिया के सामने फिर शर्मिंदा हो गया। राइटर के मुताबिक कतर ने, सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐसा कोई फ़ैसला ही नहीं किया, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि ट्रंप ने उसको रोका। हाँ, मशरिक़ी वस्ता के हालात ऐसे हैं कि एक तो सऊदी अरब में इस टाइम पे हज के दिन है। हमने कल भी कहा था कि उनके हज की वजह से हो सकता है कि उन्होंने बात की हो, मगर अब राइटर बाकायदा क्लेम कर रहा है कि अरब ममालिक का कहना है कि हमने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। दबाव डालने की अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान भी वो गुर समझ गया है। अबनाए हुर्मुज़ की चाबी उनके पास है, दुनिया को चौक उन्होंने रखा हुआ है। इस जंग को अभी तक जो दोबारा कार्रवाई नहीं डाली जा रही, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि इतनी बड़ी सुपर ताकत की बहरिया आसानी से अब नए हुर्मुज़ को खोल नहीं पा रहे।
اب آگے جو نیا قدم بنایا جا رہا ہے، ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، 40 سے 45 یورپی ممالک اور دیگر ممالک مل کے اب نئے ہرمز کو کھولنے کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یورپ کو بھی مشکل آ رہی ہے۔ جس طرح ایران کو مشکلات ہیں، اس طرح یورپ کو بھی مشکلات آ رہی ہیں۔ اس ابنائے ہرمز سے وسطی ایشیا، مشرقی وسطیٰ کے ممالک اور یورپ کافی سفر ہو رہا ہے، تو وہ بھی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے پھر امریکہ کے ساتھ، امریکہ اور یورپی ممالک کے تعلقات تو کافی کشیدہ ہیں، اور جو نیٹو کے ساتھ جو رویہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھا ہے، اس کے بعد بڑا مشکل لگ رہا ہے ان کا ایک ساتھ بیٹھنا، مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے مفادات کے لیے ایسے ممالک پھر آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ تو آگے 40-45 ممالک، وہ بھی ان کا پریشر اور برڈن بھی آگے آئے گا، پھر ایران کے لیے مشکل ہوگی۔ زبردستی اگر اپنا ہرمز کو آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ اس خطے کو کشیدگی کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر جس طرح بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ اکثر تجزیے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نہ عراق ہے اور نہ لیبیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اب بھی دوست سوالات ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں۔ آپ نے صدام حسین کو ہٹایا، معاملات ختم ہو گئے۔ آپ نے قذافی کو اٹھایا، راستے سے ہٹا دیا، معاملات ختم ہو گئے۔ یہاں پہ آپ نے 80 قائدین اور ان کی ملٹری طاقت جو ہے، بحریہ کی طاقت جو ہے، فضائیہ کی طاقت جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے، 81 رہنماؤں کو آپ نے راستے سے ہٹایا، مگر آپ عراق اور لیبیا کی طرح ایران کو دھکیل نہ سکے۔ تو ایران ان سے کمپیئر کرنا مکمل طور پہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایران اس طرح آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ سارے اتحاد کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مہنگائی کی جو شرح بڑھ رہی ہے، جو رپورٹ ان کے ورلڈ بینک کی طرف سے آئی ہے اور ان کے ایران کی بینک کی طرف سے آئی ہے، وہ حیران کن ہے کہ اس ٹائم پہ 50% آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے، کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے زیادہ تر، اور آگے یہ انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے، اور ساتھ یہ جو 80% یہ غربت کی لکیر کے نیچے جانے کا خطرہ ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے صدر کو جو رپورٹ بھیجی گئی ہے، اس کے مطابق ان کی 50% آبادی اب غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے، اور مہنگائی میں 80% بڑھ چکی ہے۔ ایران اب کوئی امپورٹ ایکسپورٹ پہلے کی طرح نہیں کر پا رہا۔ ایران تھنک کے مطابق اگر جلد کچھ نہ کیا گیا تو ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ سڑکوں پہ نکلے، مگر ان کا اتحاد یہی ہے کہ جب بیرونی ان پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ ساری قوم متحد ہو جاتی ہے، اور اب یہ ساری قوم متحد ہو گئی ہے۔ ان کے اتحاد میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے۔ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں، انتہائی زبردست طور پہ پاکستان جا رہا ہے، مگر پاکستان نے اس میں اپنی پوری دنیا کے کام چھوڑ کے ایک ہی کام میں لگ گئے، ایران کے معاملے میں۔ تو یہاں پہ پاکستان کے جو دیگر ہے، ہم سارے جو ہے وہ مہنگائی سے اور ان پریشانیوں میں ہیں۔ کل کو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سینکشن ہٹ جائیں تو امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھی اچھے تعلقات ہوں گے۔ مگر آپ سفر ہو رہے ہو نا، آپ اس کو جس طرح دیگر ممالک کر رہے ہیں، آپ ایک مرکزی کردار ادا کر رہے ہو، آپ ثالثی کر رہے ہو، بے شک ثالثی کریں، مگر اپنے ملک پہ بھی توجہ دیں۔ حالات، ملکی حالات کس اور طرف جا رہے ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ نے جو چند دن پہلے تہران کا دورہ کیا، اس میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مگر ایران کا جو ضدی کہہ لیں، ہم اپنی طرف سے اس کو ضد تصور کر رہے ہیں، ان کا لہجہ جو ہے جنگ کے حوالے سے سخت ہے۔ حالانکہ جارحیت ان پہ کی گئی ہے، بربریت ان پہ ہوئی ہے، ظلم ان پہ ہوا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ مزید خطرات کو دیکھتے ہوئے اپنا ڈیفینس کریں، مگر وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس بہت ہو گیا ہے، ہم نے ابھی کوئی راستہ نکالنا ہے، ہم نے مزید قربانیاں دینی ہے، اور ہم ایک راستہ بنا کے ہی اپنی قوم کے لیے ایک راستہ بنائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے دی ہیں، ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ ایک راستہ بنا رہے ہیں کہ یار 6 مہینے بعد ہم پہ کود جاتے ہو، اب بس بہت ہو گیا ہے، اب ایک ریٹن میں ڈاکومنٹ آئے، کوئی ذمہ داری لے بیٹھے کہ دوبارہ اس طرح کی جارحیت ہم پہ نہیں کی جائے گی، تبھی کوئی راستہ بنایا جائے گا، اور اب نئے ہرمز کو تو ہم کسی طور پہ نہیں جانے دیں گے۔
ہمارے نقصان کا ازالہ اس پہ جو امریکہ کی طرف سے کچھ لچک آئی تھی 25% کی، ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے، اب اس میں بڑی پیش رفت، کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اس پہ پیش رفت آ رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اب اس پہ مشورہ کیا ہے مزید۔ پاکستان کا جو دورہ تھا ہمارے محسن نقوی کا، جو وفد ساتھ گیا تھا، ان کی ملاقاتوں کے بعد ان سے کچھ اچھی مثبت خبریں نہیں آ رہی تھی، اور پاکستان تقریباً مایوسی کی طرف جا رہا تھا کہ اتنی کوشش کرنے کے بعد ایران کی طرف سے لچک نہ دکھانا حیران کن تھا۔ اب جیسے ہی پاکستان کے وزیر داخلہ ابھی 24 گھنٹے ہوئے کہ پاکستان پہنچے، یکدم دوبارہ جو ہے ہنگامی دورے پہ چلے گئے ہیں۔ وہاں سے اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اچھے اشارے ملے ہیں پاکستان کو، اور کوشش کی جا رہی ہے یورینیم کی افزودگی جو 40% ہے اس کی حوالگی پہ اگر ایسا راستہ نکالا جائے، کیونکہ جو جے ڈی وینس ہیں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے کل کہا کہ میں حیران ہوں کہ روس کی طرف اس کی حوالگی کی بات کی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایران پوری دنیا کو ناظرین اس نے مشکل میں ڈالا ہے، مگر ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے، ہم نے پوری دنیا کا اچار ڈالنا ہے، ہم مشکل میں ہیں، ہم پہ جارحیت ہوئی ہے، اگر ہم نہیں رہیں گے تو دنیا بھاڑ میں جائے۔ لہٰذا یہ ویسے جو اس ٹائم پہ ایران کا جو رویہ ہے، جو موقف ہے، وہ ابنائے ہرمز کی چابی دنیا کو چوک کرنا، یہ دنیا کا تیل اور گیس 20% تیل اور 30% گیس، اور مشرق وسطیٰ ممالک کا 80-85% اشیاء خوردنوش، اسی طرح ساری تجارت یورپ کی، یہ اب تک انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور آگے بھی اگر مزید یہ لے کے جاتے ہیں تو یہ یورپی ممالک اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مگر ایران اسی موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ ہماری سیفٹی، ان کو لگ رہا ہے کہ یار جوہری ہتھیار تو ابھی تک انہوں نے بنائے نہیں ہے، تو ان کے حق میں یہی ہے، کیونکہ 2015 میں اوباما کے ٹائم پہ انہوں نے جو یورینیم کی افزودگی 97% پہ لے کے گئے تھے، 97% پہ 90% پہ ایران لے کے گیا تھا، پھر وہ انہوں نے خود ہی حوالگی کر دی تھی رشیا کی، اور اس میں مطلب اگر وہ بنانا چاہتے تھے تو 90% وہ لے کے گئے تھے، وہ جوہری پروگرام آسانی سے حاصل کر لیتے تھے، مگر ان کے فتوے تھے اور وہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اب بھی یہ جو امریکہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، بدقسمتی امریکہ کی اور پوری دنیا کی یہی ہے کہ ٹرمپ جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے کام کر رہا ہے کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو اس حالات میں جو جنگ آپ نے چھیڑی ہے، اس سے پہلے یہ ساری باتیں ایران مان رہا تھا، اب اسی 1-2 نقطوں پہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران بیٹھے، اور ایران نہیں مان رہا، کیونکہ آپ نے ایران میں جو کچھ کرنا تھا وہ تو آپ نے کر دیا، اور ایران کو احساس بھی ہو گیا کہ اس کے بعد انہوں نے مزید کیا کرنا ہے۔ 39 دن تو انہوں نے جو کیا ہے، ان کے ہاتھ میں جو تھا، انہوں نے اپنی مکمل فضائیہ کو، مکمل بحریہ کو، ہر قسم کا انہوں نے اپنا وار کر لیا۔ اس کے بعد یہ ہم پہ مزید کیا کر لیں گے، تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور امریکہ کو مشکلات بھی آ رہی ہیں۔ جو 7 ناکام کوششیں کی گئی تھی اس جنگ کو روکنے کے لیے امریکی سینٹ میں، اس میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں کہ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے لیے کانگریس کی جو منظوری ہے وہ لازمی قرار دینے کے حوالے سے 50 کے مقابلے میں 47 ووٹوں نے ایران کی اس جنگ کو جو ہے وہ دباؤ ڈال دی ہے ایک ٹرمپ پہ۔ مگر اس دباؤ کے بعد ناظرین، کانگریس میں اور سینٹ میں اگر یہ جا کے آگے موو بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی صدر ٹرمپ جو صدر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ویٹو کرنے کے اختیارات ملتے ہیں، ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو یہ جو کہنا کہ مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں، ٹرمپ کو مشکلات ہوں گی اور ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا اور ٹرمپ نکل جائے گا، ٹرمپ، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی یہ سمجھ رہی ہے، وہی اس کو بریفنگ دے رہے ہیں، یہ سارے پروپیگنڈے جس انداز میں کیے جا رہے ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے، اس میں وہ مکمل طور پہ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرمپ کے فیصلے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفی ہے، ہم بھی ابھی تک یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ساری بیوقوفی ہیں، مگر ایک شخص اتنی بڑی بڑی بیوقوفیاں نہیں کر سکتا۔ یہ ٹرمپ جو ہے وہ 4 سال رہیں گے، 2-2.5 سال اس کے باقی ہیں، وہ رہیں گے، ان کو ہٹانا اتنا آسان لگ نہیں رہا، کیونکہ وہ جس طریقے سے آگے جا رہے ہیں اور جنہوں نے ان کو اشارہ کیا ہوا ہے، امریکہ کس کے کنٹرول میں ہے، صدر ٹرمپ کس کے کنٹرول میں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ چابی جہاں پہ ہے انہوں نے ہی بتا دینا ہے کہ آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا،
نتنیاہو کے پاس چابی اس ٹائم پہ موجود ہے۔ تو ایسے میں ناظرین یہ کہنا کہ ٹرمپ ہٹ جائے گا اور یہ اس کا مواخذہ ہوگا، وہ اتنا آسان نہیں لگ رہا جتنا یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں ہار ہو جائے گی، رکے گا یہی صدر ٹرمپ۔ ناظرین چین اور روس، ایک تو 2 دن کا دورہ امریکہ کا دورہ چین جو تھا وہ نہ کامیاب تھا اور نہ ناکام تھا۔ اکثر دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس دورے میں جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا کوئی بڑے معاہدے نہیں ہوئے، مگر چین کو تقریباً خاموش کر کے گئے۔ چین نے اب آگے جا کے فوجی ساز و سامان جو ہتھیار وغیرہ ایران کو دینے تھے اب وہ نہیں دینے۔ وہ جو پچھلے 15-20 دن پہلے ابنائے ہرمز کے اندر ان کا ایران کا ایک جہاز جو چین سے آ رہا تھا جو پکڑا گیا تھا، اس کے ثبوت اٹھا کے ٹرمپ نے ان کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ان کو اس بات پہ منا لیا ہے، آگے انہوں نے تائیوان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو ایک طرف ٹرمپ بھی ان کو بتا رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پہ ایران کے مسئلے میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑانی چین نے اور مدد کرنی ہے، اگر راستے نکال سکتا ہے تو راستے نکال لے۔ اب 2 دن کے لیے یہاں پہ آ گئے ہیں پیوٹن کا یہ 25واں دورہ ہے چین کا۔ اتنی سٹیبل حکومتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، جمہوریت تو نہیں ہے وہاں پہ۔ اب چین کو دیکھیں 18, 19, 20 سال سے یہ بھی ہیں۔ 25واں دورہ جو ہے وہ امریکہ کی پیوٹن کا ہے ابھی تک، 19-20 سال سے وہ بھی ہیں، 21 سال سے۔ پاکستان میں جمہوریتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو جمہوریت ہے بھی نہیں، ہائیبرڈ نظام ہے۔ جو جمہوریت ہوتی ہے وہ بھی 3 سال 2.5 سال 2 سال 4 سال چلتی ہے، آگے چلنے نہیں دیا جاتا۔ یا تو نظام، میں تو جمہوریت کا قائل آدمی ہوں مگر ڈیموکریسی میں نے بھارت میں دیکھ لی، اب اس کا بھی برا حال ہے۔ انتخابات میں کیا ہوتا ہے، مودی کون سا طریقہ استعمال کرتا ہے وہ بھی سمجھ آ رہی ہے، اس کا برا حال ہے۔ تھوڑی بہت جمہوریت وہاں پہ ہے، ایک سیکولر نظام تھا پہلے انڈیا میں تو وہ بڑا یاد تھا پوری دنیا میں، اب وہاں پہ بھی ہندتوا ٹائپ آ گیا۔ امریکہ نے بھی جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جنگل کا قانون بن رہا ہے، چین نے بھی کل کہا کہ جنگل کا قانون ہے، انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے، اقوام متحدہ جیسے ادارے کو نہیں مانا جا رہا، اس کے مقابلے میں پیرالل ادارے بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ وینزویلا جیسے صدر کے ممالک کو اس کے ملک کے صدر کو اٹھا لیا جاتا ہے دن دہاڑے، اور اپنے ملک میں اس کے خلاف مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل قانون ختم ہو رہا ہے، اور ایران پہ جو جارحیت کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں۔ تو 2 دن کا جو پیوٹن کا دورہ ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں ایک تو پیوٹن نے اپنی وہ ٹیم جو بوشہر سے ایران سے نکالی تھی، اپنے سائنٹسٹ وغیرہ جوہری پروگرام کے لیے، اب وہ دوبارہ جو ہے وہ بھیجنے پہ آمادہ ہو گیا۔ ساتھ ہی ابنائے ہرمز پہ چین اور روس اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں۔ چین کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، چین کوشش بھی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ راستہ کھل جائے، اور چین نے امریکہ کے ساتھ ایگری بھی کیا کہ ابنائے ہرمز کسی کے تحویل میں نہیں ہوگا، یہ انٹرنیشنل پانی ہے۔ وہی جو امریکہ کا موقف ہے وہ چین کا بھی موقف ہے۔ اب رشیا کا موقف اگر اس پہ مزید آتا ہے اور وہ بھی امریکہ اور چین والے موقف پہ آتا ہے تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا، پھر یہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑا بہت پریشر جو ہے وہ چین نے ایران پہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں، جو پاکستان مذاکرات کر رہا ہے آپ اس پہ آئیں، بیٹھے، اس راستے کو کھولیں۔ یہ مشکلات آ رہی ہیں چین گلف ممالک سے، سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے، کویت سے، قطر سے، وینزویلا سے، مختلف ممالک سے وہ تیل لے رہا ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ ایک ہی باسکٹ میں سارے انڈے نہیں ڈالتا، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ملک سے تیل لیا جائے، اور ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں۔ وہ دنیا کی ہر وہ چیز بنا لیتے ہیں جو دنیا کو چاہیے ہوتی ہے، دنیا کی سستی ترین چیز بھی بنا لیتا ہے، دنیا کی مہنگی ترین چیز بھی بنا لیتا ہے۔ اور امریکی صدر نے خود ہی کہا ہے کہ جو اربوں ڈالر کے چپ وہ بناتے تھے، جو الیکٹرک کار میں، بیٹریز میں، موبائل میں، اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ میں، انٹرسیپٹرز میں اور میزائلز میں وغیرہ میں استعمال ہوتے تھے وہ چپ، امریکن چپ، جو ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں ٹرمپ اس پہ فخر کرتا تھا کہ ہم جو ہے اربوں ڈالر کے چین کو دے رہے ہیں۔ اب جب اس بار گئے ہیں تو وہ بھی ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اب ہم نہیں دے رہے، اب وہ خود بنا رہے ہیں 400-500 ارب ڈالر کا۔ تو چین اتنی تگڑی قوم ہے، وہ ریورس انجینئرنگ میں بھی بڑی تگڑی ہے، مگر خود بھی ان میں قابلیت موجود ہے۔ انہوں نے اپنے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے اٹھا کے مڈل کلاس میں لے کے آئے ہیں اور اپنے لوگوں کو غربت سے نکال دیا۔ چین کی ترقی کو روکنا آگے مشکل ہے،
اور پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے کہ پاکستان چین کا بڑا پرانا اور ہر دور کا ساتھی ہے، اور جو نئی سپر طاقت اس ٹائم پہ ابھر رہی ہے وہ آگے چین ہے، جس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا۔ بہرحال دنیا بھر میں چین نے 25 سال کے لیے ایران میں $400 ارب، وینزویلا میں $100 ارب، افریقی ممالک میں $300 ارب، گلف ممالک میں $200 ارب، یہ انہوں نے ایون کہ ان کی انڈیا کے ساتھ تجارت دیکھیں تو اس میں بھی ان کی $100 ارب سے زیادہ تجارت ہے، مگر پاکستان میں انہوں نے 60-65 ارب ڈالر سی پیک کی مد میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو چین پوری دنیا میں اس ٹائم پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات مثبت ہوں، کیونکہ فائدہ زیادہ تر پاکستان کا ہے۔ اگر ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں، مجھے تو زیادہ اس کی فکر ہے، اور میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ معاملات طے نہیں ہوں گے، اس کی ریزنز جو میرے ذہن میں آتی ہیں کہ یار اگر ان سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، جو ابھی اپنی جو تجاویز ہے اس میں سر فہرست ایران نے ان کو رکھا ہے کہ ہم سے پابندیاں ہٹا دیں، جو منجمد اثاثے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر ان سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں گے یہ مڈل ایسٹ سے بہت تیز جائے گا، اور امریکہ اتنی جلدی پابندی نہیں ہٹائے گا۔ کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے جو مذاکرات پھنسے ہوئے ہیں، یہ اسی لیے پھنسے ہیں کہ امریکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 25% اٹھانی ہے، ہم نے 20% اٹھانی ہے، ہم نے 30% اٹھانی ہے، 40% اٹھانی ہے، ہم نے 1 سال کے لیے اٹھانی ہے، ہم نے فلاں فلاں چیز پہ اٹھانی ہے۔ ایران مکمل طور پہ مانگ رہا ہے کہ بس پابندیاں ہٹا دو۔ تو اگر پابندیاں مکمل طور پہ ہٹتی ہیں تو ناظرین پاکستان کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس ٹائم پہ اگر ایران کی کوئی قریب 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ انرجی جس ملک کو چاہیے وہ چین ہے، اور سب سے زیادہ اس کے دوسرا خریدار جو ہے وہ بھارت ہے۔ پائپ لائن یہاں سے جائے گی اور آپ صرف ٹرانزٹ کی مد میں اربوں ڈالر آپ کمائیں گے، یہ پائپ لائن یہاں سے جائے گی۔ اس کے لیے آپ کے ملک میں امن ہونا چاہیے، امن ہوگا تو آپ میں اربوں ڈالر آپ کے ملک میں آئیں گے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے میں تو اپنے انویسٹر جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے نکل گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں امن ہے نہیں، اور جو لوگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے تو وہ پہلے سے دیگر ممالک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ملک میں آئے اور انویسٹمنٹ کرے؟ آپ کے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ کے ملک میں ٹیکسز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ان کو پروفٹ نہیں مل رہا، وہ کریں گے یار کہ آپ کے ملک میں تو حکومت بدل جاتی ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پورا ایگریمنٹ ہوتا نہیں ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو آپ توڑ دیتے ہو۔ آپ اپرچونٹی رکھیں گے، ان کو ایسی ایسی چیزیں آفر کریں گے کہ جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، اس سے بہتر ماحول آپ نے ان کو دینا ہے۔ ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ 2 ارب ڈالر اگر اس نے انڈیا میں لگائے ہیں، چائنا میں لگائے ہیں، مڈل ایسٹ میں لگائے ہیں، سری لنکا میں لگائے ہیں، بنگلہ دیش میں لگائے ہیں، وہ مزید انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں کیوں لے کے آئے؟ آپ نے ماحول بنا کے اسے دینا ہے، آپ نے مکمل طور پہ ان کو بولنا ہے کہ ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم پوری سیکیورٹی ہوگی، ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا، اور آپ اس سے اچھا پروفٹ کما کے لے کے جائیں گے، تبھی وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ پائپ لائن پہلے آ جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ یہ سیدھا پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس سے اربوں ڈالر آنے ہیں۔ امن و امان تو ہمارے ملک میں 20 سال سے خراب ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اگر فارن انویسٹر کو آپ لے کے آتے ہیں وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ آپ اپنی بنیاد بنائیں گے، اپنے ملک کو بہتر کریں گے، دنیا کے لیے اوپن کریں گے، اس میں بھی آپ کے 8-10 سال لگیں گے، مگر یہ پائپ لائن یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ یہ صرف آپ کو جو ایران اور امریکہ کی صلح ہوتی ہے اور اس میں ان سے پابندیاں ہٹتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بوسٹ کرے گا، پاکستان کو پھر IMF کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ اپنا تیل اور اپنا گیس بھی ان سے لے پائیں گے۔ جو آپ نے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھے ہیں اس کو چھوڑیں، ایک سائڈ پہ کریں، آپ ان سے تیل لیں، فریٹ کی مد میں آپ کو کافی اچھے پیسے بچیں گے، اور یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ جو آپ اربوں ڈالر لیں گے جو چین میں جائے گا یا بھارت میں جائے گا، وہ آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہوگا۔ ابھی تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب ڈالر نہیں ہیں، پھر 8-10 ارب ڈالر تو آپ کے اس ٹرانزٹ ٹریڈ جو آپ کی چل رہی ہے چین کے ساتھ، اور بھارت اگر یہ پائپ لائن جاتی ہے تو پھر آپ کو صرف 10-12-15 ارب ڈالر تو آپ کو اس سے ملنے۔ آگے آپ کے اگر ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو جو انویسٹمنٹ وہ
متحدہ عرب امارات کے ساتھ 18-20 ارب ڈالر کی کر رہا تھا، وہ تجارت، وہ ساری تجارت آپ کے ذریعے پوری دنیا میں ہوگی۔ تو پاکستان کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے۔ میں تو یہی بار بار ایران کے جو میں حق میں ہوں، ایک مسلم کنٹری ہے، اس پہ جارحیت ہوئی ہے، ظلم بربریت ہوئی ہے، چاہے وہ نان مسلم بھی ہوتا، جس پہ جارحیت ہوتی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا، پاکستان کے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کویت اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ان کے جرنل جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان آئے ہیں۔ قطر کے ساتھ پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے اور بڑی کلوز چل رہی ہے۔ امید ہے کہ ان سے بھی اربوں ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کے نام پہ آئیں گے اور سرمایہ کاری کی مد میں آئیں گے۔ آپ جب ایک ملک کے تحفظ کے لیے اپنی آرمی اپنی فضائیہ بھیجتے ہو اور دنیا میں آپ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا ہوا ہے، بھارت کے ساتھ اپنے سے دنیا کی چوتھی بڑی طاقت اور اپنے سے 4-5 گنا بڑے ملک کو آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ آپ نے اس میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دیا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی افواج، جو وقار دنیا میں پاکستان کا بلند ہوا ہے وہ اسی سے ہوا ہے جو بھارت سے ہم نے بوسٹ کیا ہے۔ اب اس کو کیش کرنے کا ٹائم آیا اور پاکستان الحمدللہ اس کو کیش کرنے لگا ہے۔ عرب ممالک میں کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات اس قدرے بہتر تھے نہیں، کیونکہ بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ 1980 سے یہ ہمارے لوگوں کو بین کیا ہوا تھا کویت نے، اور عرب ممالک کا جو حشر ایران نے کیا ہے، اس کے بعد حالات بدل گئے ہیں۔ پاکستان کو گلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات مزید رکھنے پڑیں گے۔ وہیں سے آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ ہیں، 25 لاکھ آپ کے سعودی عرب میں ہیں، 20 لاکھ آپ کے متحدہ عرب امارات میں ہیں، باقی ہزاروں کی تعداد میں قطر میں اور کویت میں اور باقی ممالک میں ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ایران میں بھی ہمارے 18-20 لاکھ لوگ ہیں، جس میں غیر قانونی بھی زیادہ ہیں اور قانونی طور پہ زیادہ ہیں۔ اور اگر ایران سے یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سعودی عرب میں 25 اور 20 جو ہیں وہ لاکھ لوگ ہمارے متحدہ عرب امارات میں ہیں، اسی طرح 80-90 لاکھ لوگ آپ کے پہنچیں گے ایران میں۔ ہر بندہ جائے گا ایران میں۔ ایک تو ہمارے بارڈر پہ ہے، نزدیک ہوگا، وہاں سے پابندیاں ہٹیں گی، ان کو ضرورت ہوگی۔ اور ایران میں وہ قابلیت بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کو دوبارہ جو ہے، جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال میں آباد نہیں کر سکتا، وہ 1-1.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے دنیا کے سامنے۔ مگر امریکہ مکمل طور پہ پابندیاں اٹھا نہیں رہا۔ اب اللہ کرے کہ جو محسن نقوی گئے ہیں ان کی طرف سے، اگر ایران کی طرف سے اچھے انڈیکیٹر ہیں اور ان پہ آگے پھر امریکہ مان لے، تو پھر ہماری وہ جو ہم خواہش رکھ رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوں، درست، اور ایران سے پابندیاں ہٹے اور یہ بوسٹ کرے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔